अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ के मुताबिक मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका और अब जो भी फैसला होना है वो सड़कों पर होना है। लिहाजा उन्होंने एहतजाज के लिए पार्टी को हिदायत जारी कर दी हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत के मुताबिक एहतजाज से मामला हल नहीं होना बल्कि मौजूदा बहरान से निकलने का रास्ता मुज़ाकरात में है। यही वजह है कि PTI क़यादत गुज़श्ता एक हफ्ते से एहतजाज की तारीख का ऐलान करने से गुरेज कर रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जितनी भी ताख़ीर कर ले उसे एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ सकता है, जिसके लिए हुकूमत पहले से तैयारी कर चुकी है और बयान भी दे रही है कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमहूरी हक है, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया गया तो फिर कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज हुकूमत से निपटना है तो दूसरा चैलेंज अवाम को बाहर निकालना भी है। लिहाजा अवाम को बाहर लाने के लिए क़यादत को मुतहरिक करना होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत तकसीम का शिकार है और धड़ेबंदी भी उरूज पर है। लिहाजा कारकुनान का खून गरमाने के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटों को मैदान में लाने की तैयारी की गई है और ये ऐलान किया गया है कि इमरान खान साहब के साहबजादे भी एहतजाज में शामिल होंगे। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को फैसिनेट कर रही है, क्योंकि इससे पहले यही तनकीद होती थी आज तक कि इमरान खान साहब के अपने साहबजादे लंदन में हैं और हमारे बेटों को एहतजाज में भेज दिया जाता है। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान में एहतजाज में शिरकत करेंगे तो उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अभी गिरफ़्तारी होती है नहीं होती, वो आते नहीं आते, अगर मगर की सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज से क्या कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, और अगर वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाते हैं तो क्या ये भी कामयाब हो जाएंगे। मौजूदा जो सियासी डेडलॉक है और ये जो अनरेस्ट पैदा हुआ है, इसका क्या सद्देबाब किया जा सकता है। मैं पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है बड़े सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट का पैनल है। हफीजुल अनारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर अब्बास साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इरशाद भट्टी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद भट्टी साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। मुझे बताएं कि एक तो ज़ाहिर है कि हम देख रहे हैं कन्फ्यूजन है, अभी तक कोई डेट एहतजाज की सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया था हमशीरा की तरफ से इमरान खान साहब की कि कासिम और सुलेमान भी एहतजाज में शरीक होंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया उसके बाद जमामा खान साहिबा भी मैदान में उतर आई और उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज़्यादती होगी, वी डू नॉट कॉल दिस काइंड ऑफ सेटअप डेमोक्रेटिक। आप समझते हैं कि ये इज़ इट अ पॉसिबल थिंग या इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिक्स के वो आएंगे या एहतजाज में शामिल हो सकते हैं? शुक्रिया फरवा। अभी तक की इतलात तो यही हैं कि वो आ रहे हैं और पेशावर आ रहे हैं और पेशावर से फिर वो काफ़िले की सूरत में आएंगे इस्लामाबाद या मिलने के लिए अपने वालिद को। फितरी रद्द अमल है, ज़ाहिर है एक वालिद का जेल में होना और 2 साल हो चुके हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है या जो कुछ हुआ है, जिस तरह के मुकदमे हैं, तो उसमें एक फितरी रद्द अमल है बच्चों का, और बच्चों का हक भी है आना। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात पर गिरफ़्तार करेगी हुकूमत, क्यों ये हल्की हल्की ढोलकी पे धमकियां दे रहे हैं। वजह क्या उन्होंने कहा है कि हम आते ही हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, या उन्होंने कहा है कि हम आते ही कानून को हाथ में लेंगे? तो वो 2 उनके बेटे हैं और सबसे उससे पहले मरीम नवाज़ साहबा या मुस्लिम लीगी या ये सारे तो यही कहते थे ना कि बच्चे हैं। हालांकि इनके अपने बच्चे जब वक्त आया तो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ उन्होंने कहा जी ये गैर मुल्की हैं और पनामा लीग्स में वो लंदन चले गए, और फिर तब आए जब वक्त बदला। तो दोनों बेटे हैं, वो आना चाह रहे हैं, बाप से मिलना चाह रहे हैं, बाप के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर है दोनों बच्चे वो कोई ये तो नहीं है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिस पर उन्हें गिरफ़्तार करना है। तो ये मेरे ख्याल से ये फजूल किस्म की बयानबाजी है। और एक इसी तरह ही है ये भी, इस तरह जब ज़िया मार्शल लॉ में भुट्टो साहब अंदर हुए थे तो नुसरत भुट्टो निकली थी, बेनज़ीर भुट्टो निकली थी। नवाज़ शरीफ जब नवाज़ शरीफ साहब पर मुश्किल वक्त आया तो कलसूम नवाज़ साहबा पहले निकली, फिर मरीम नवाज़ निकली। इसी तरह अभी जो फ़ाइनल कॉल में इमरान खान के लिए बुशा बीबी निकली।
تو دونوں بیٹے باپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں اور باپ کے لیے اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے امریکہ جانا چاہ رہے ہیں, پھر پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور اس کو کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کا نام دینا یا کوئی آپٹکس کا نام دینا میرا خیال ہے یہ کروئل تھنگ ہوگی. نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, نہ پاکستانی سیاست میں انہوں نے کوئی حصہ لینا ہے, نہ پرنس چارمنگ انڈر ٹریننگ بلاول بھٹو کی طرح انہوں نے پارٹی سنبھالنی ہے, نہ مریم نواز صاحبہ کی طرح ان کا کوئی پلان ہے کہ اگلی مرتبہ کا وزیر اعظم وہ ہوں گے, نہ انہوں نے کوئی عہدے لینے ہیں. باپ ہے, باپ سے ان سے بات چیت نہیں ہو پا رہی, باپ سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, باپ کو 2 سال چکے ہیں جیل میں, باپ کے لیے بہت اٹیمپٹس ہوئی ہیں, وہ نہیں نکل پائے عمران. تو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کی کال دی ہے, اس میں وہ شریک ہوں گے, اور یہ ایک طرح سے اچھا وہ ایک لوگوں کو میسج جائے گا اور بڑا امپیکٹفل میسج جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ ایک بڑی امپیکٹ ہوگی, لوگ نکلیں گے ان کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپیکٹفل چیز ہے, اور اگر وہ آتے ہیں باپ کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے. لیکن حفیظ اللہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں جی گرفتار کر لیں گے. پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پرامن ہے تو یہ پرامن احتجاج کیسے ڈیفائن کیا جائے گا حکومت کی نظر میں, کہ پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے. اور دوسرا کہ اگر ان کے صاحبزادہ عمران خان صاحب کے شمولیت اختیار کرتے ہیں کسی احتجاج میں اور وہ پرامن رہتے ہیں, کیونکہ پرامن کی ڈیفینیشن دونوں سائڈز کی ڈیفرنٹ ہے, تو پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ وائی وڈ گورنمنٹ از میکنگ سچ کامنٹس کہ ہم گرفتار کر لیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے؟ میرے خیال میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. بلیکن میڈیا پہ چونکہ بات کا بتنگڑ جو ہے اس کا ایک رواج ہے, اور اسی سے ہی میڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ طرح مصرع ملتی ہے. رانا صاحب نے جو کچھ کہا میں تو بالکل بنوان آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر پرتشدد کسی مظاہرے کا حصہ بنے گے تو گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی بھی اگر پرتشدد مظاہرے کا حصہ بنتا ہے تو اور قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو کیا خیال کیا جائے کہ یہ رائلٹی ہے اور یہ اس کے یہ ٹچ می ناٹ ہیں؟ تو یہ عام سی بات ہے. اب لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آیا وہ آئیں گے ابھی لکھے نہیں آئیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اسی رانا ثناء اللہ کے بیان کو ڈسٹارٹ کر کے تحریک انصاف کی بدقسمتی کیا ہے کہ جھوٹ کے اندر ان کی سانس جو ہے وہ سیٹل ہوتی ہے. کم از کم بات کو توڑ مروڑ نہ لیں تو ان کا چارہ نہیں ملتا, بات چلتی نہیں ہے. اب یہ کیا جائے اس خباثت کا کہ جو آپ کو ملین ہٹس ہو گئی, 2 ملین ہٹس ہو گئی, اس کا مطلب ہے کہ 90% پاپولیرٹی ہے. اب ہٹس کے چکر میں بندہ پتہ نہیں کیا کرنے پر تیار ہے, نہ عزت نہ غیرت نہ کوئی چیز رہ گئی ہے کہ ہٹس مل رہی ہیں, اور ہٹس کے لیے آپ کو کچھ بھی اوور اسٹریچ کر دیں. ہمارا مین میڈیا بھی اب اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کی ٹو کر رہا ہے. کرائسس یہ ہے کہ ہوا کیا ہے جو کہ ہونا چاہیے, اور بالکل عمران خان صحیح کر رہے ہیں. ان کا گیم پلان کیا ہے؟ پہلگام کے بعد عمران خان صاحب میڈیا سے آؤٹ تھے. عمران خان صاحب کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس پروپرائٹی رائٹس ہیں. ان میں سے ایک چیز میڈیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ سیلیبریٹی ہے, ساری زندگی 72 سال اس کی عمر ہے, 73 سال 2 مہینے بعد ہو جائیں گے, 3 مہینے بعد, اور ساری عمر کے اندر سے اگر 16-18 سال نکال دیے جائیں تو وہ میڈیا کے اندر رہے ہیں اور میڈیا کے اندر ڈارلنگ رہے ہیں, میڈیا کے اندر پرنس چارمنگ رہے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے اتنا بھرپور طریقے سے اتنی بڑی جیل کاٹ رہا ہو اور میڈیا سے باہر ہو. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ چلے یا نہ چلے موومنٹ, پہلے کوئی تحریکیں چلی یا نہیں چلی, لیکن یہ تو دیکھا نا کہ میڈیا کو انہیں آکوپائی کر لیا ہے. آج بڑے عرصے بعد عمران خان پہ سارے شو ہو رہے ہیں. یہ اگر نہ شو ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو چنانچہ میڈیا کو انہوں نے انسٹیگیٹ کرنے کے لیے بڑا اچھا کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کو جو کہ ہمیشہ بڑے بھلے مانس ہے, میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو تو خوش ہونا چاہیے ان کا, جو اگر ان کے اندر یہ اس طرح کی اخلاقی کیفیت ہو کہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے جو ہوتے ہیں یہی تو ہوتے ہیں جو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. مگر وہاں تو بہت سارے میرے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں انتہا پسند, عقل سے آری, اور اپنا لطف چلنے کے لیے اور اپنی ایک بات کو بڑھانے کے لیے وہ ہوا دیتے ہیں, ہاکس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ نے کہ بات کو انہوں نے کر کے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی توجہ لے لی ہے اور پاکستانی میڈیا کی بھی لے لی ہے.
اور بار بار لے لیے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان 5 اگست تک جلوس جلسہ نکلے یا نہ نکلے, اب عمران خان میڈیا میں آ گئے ہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ فار دا سیک آف سم لائم لائٹ اور یہ سر بیان 10 مئی کی آپ کی جو تھا وہ بھی اڑا دیا. اب آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ میڈیا کا کنٹرول سنبھال لیا, اور میڈیا کے اندر وہ رہیں گے. وہ میڈیا کے اندر رہنے سے نہ ان کو پہلے کوئی فائدہ ہوا ہے کہ ان کو زمین کے اوپر, اور نہ آگے فائدہ ہوا ہے, نہ ان کی پہلے کبھی کوئی تحریک کامیاب ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, نہ آپ کبھی کامیاب ہوگی. یہ ان کے ریکارڈ ہے, میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ سامنے ہمارے سامنے ان کا پاس, اگر کوئی ہے کوئی عمل دفتر میں تو پیش کر دیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہم نے فیچ آؤٹ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیازی صاحب کے مطابق امیر عباس کہ ان کے بیٹے صاحبزادے وہ کہہ رہے ہیں نہیں آئیں گے. وشال بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایز پر ناؤ کنفرم ہو گیا وہ آئیں گے, پشاور جائیں گے, پھر وہاں سے وہ قافلے کی صورت میں آئیں گے. لیکن میرا سوال وہ تینوں سے وہی تھا, وہیں پہ کھڑا رہ گیا. وہ یہ ہے کہ یہ کیسے تعین کیا جائے گا اگر ان کے بیٹے آتے ادھر وے یا نہیں آتے, اگر پی ٹی آئی احتجاج کے لیے جاتی ہے تو یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ جو احتجاج ہو رہا ہے وہ پرامن ہے یا پرتشدد, کیونکہ دونوں کی ڈیفینیشنز مختلف ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں ابھی فیض اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ رانا صاحب نے کہا کہ اگر وائلنٹ, بالکل ایسی رانا صاحب نے یہی کہا کہ اگر جی وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا تو پھر ان کو پکڑا جائے گا. ہاں, سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آپ کو وائلنٹ پروٹیسٹ کا جواز چاہیے یا آپ کو صرف پروٹیسٹ کا جواز چاہیے؟ یا اسلام آباد اکتوبر 2024 میں جب عمران خان صاحب کا نے اپنے لانگ مارچ کی کال دی جس پہ علی بن گنڈا پور اس کو لیڈ کر رہے تھے, ڈی چوک میں, میں موجود تھا ڈی چوک میں, وہاں عمران خان صاحب کی بہنیں ڈی چوک میں بھی نہیں کھڑی تھی, ڈی چوک کے ساتھ سروس روڈ کے فٹ پاتھ پر کھڑی تھی. ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا, کوئی پتھر نہیں تھا, کوئی لاٹھی نہیں تھی, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. آپ سمجھیں کہ وہ شاید اس پروٹیسٹ کا حصہ بھی نہیں تھی اس وقت. پولیس آئی, ان کو گرفتار کر کے جا کے جیل میں قید کر دیا اور کئی ہفتے وہ وہاں قید رہی. تو کیا ان کو وہ جواز چاہیے؟ 25 مئی 2022 کا جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے جس کی کال دی اپنے اقتدار سے نکلنے کے بعد, 22 مئی 2022 کو فروا صاحبہ پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن شروع کیا. اتنا بے رحمانہ, اتنا لیتھل کریک ڈاؤن شروع کیا. لوگوں کے گھروں میں گھسی پولیس, دیواریں پھلانگ کر گئی, بچوں کے چہروں, ان کے رخساروں پر تھپڑ مارے, عورتوں کو گالیاں دی ننگی. ہم وہ سنوا نہیں سکتے یہاں ٹی وی چینلز کے اوپر جو مغلظات بکی گئی. 4 دن بعد لانگ مارچ ہونا تھا, صرف اس لیے کہ لوگ باہر نہ نکل سکے. سو وہ کون سے, مطلب ہم کس اصول کے تحت یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی اگر وہ وائلنٹ ہوں گے, ہاں جو وائلنٹ ہے وہ تو وائلنٹ ہے, وہ تو اس کے لیے تو جو نقصان پہنچائے کسی کی جان مال کو اس کے اوپر تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کا معاملہ وائلنٹ یا نان وائلنٹ کا ہے ہی نہیں ہے. وہ نان وائلنٹ بھی ہو تو بھی وہ پکڑے جاتے ہیں. جہاں تک ان کے بیٹوں کا آنے کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان میں بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں, پاکستان سے باہر مثالیں موجود ہیں. مثلاً بیلاروس میں لوکاشنکو کے خلاف سرگئی تیخانوسکی نے اس کی حکومت کو چیلنج کیا. 2020 میں اس کو 18 سال کی قید سنا دی گئی. اس کی بیوی سڑکوں پر آ گئی اور وہ وہاں پہ اپوزیشن کا چہرہ بن گئی. ملائیشیا میں انور ابراہیم کو سزا سنائی گئی. انور ابراہیم کی بیوی ڈاکٹر وان سڑکوں پر آ گئی, اس نے اس کی تحریک چلائی. نیلسن منڈیلا کو 27 سال کی قید ہوئی, اس کی بیوی ونی منڈیلا. لوگ نیلسن منڈیلا کو جانتے ہیں, جو طالب علم ہے تاریخ کے, صرف ان کو پتا ہے کہ ونی منڈیلا کا کتنا بڑا کردار تھا اس اپارٹھائڈ سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ سڑکوں پر آ گئی. یہ ولادیمیر کارامرزا ایک صحافی بھی ہے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے رشیا میں, پیوٹن کے خلاف اس نے تنقید شروع کی, اس کو اٹھا لیا, جیل میں ڈال دیا. اس کی بیوی یوجینیا منزا وہ سڑکوں پر آ گئی اور پوری دنیا میں گئی, وہ اس نے تحریک چلائی. اس کی مثال پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں موجود ہے. اور جس بھی سیاستدان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے, جو پولیٹیکل پرزنر ہو, جو میں کہوں گا عمران خان اس وقت پرزنر آف کانشینس ہے, وہ ضمیر کا قیدی ہے, وہ اس وقت سیاسی قیدی ہے. بڑی زبردست بات کی تھی آنگ سان سوچی, جس نے 20 سال نظر بندی میں گزارے اور اس نے پھر آمریت کے خلاف جدوجہد کی. جب اس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا, اس نے ایک بڑی تاریخی جملہ بولا. اس نے کہا کہ جو سیاسی قیدی ہوتا ہے اس کو جب ریاستیں جیلوں میں ڈالتی ہیں تو وہ اس لیے جیلوں میں نہیں ڈالتی کہ اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہوتا ہے,
وہ اس لیے جیلوں میں ڈالتی ہے کیونکہ اس کے سیاسی نظریات سے وہاں کی ریاستیں، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ اختلاف کرتا ہے، وہ نظریات پسند نہیں ہوتے ہیں۔ آج عمران خان کا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ اس لیے جیل میں پڑا ہوا ہے کہ آج اس کا جو نظریہ ہے وہ اس موجودہ نظام کو، اس ہائبرڈ سسٹم کو، اس ریاست کو اس سے موافقت نہیں رکھتا۔ لیکن امیر عباس صاحب پرابلم یہ ہے نا کہ یہ بالکل، میں شاید آپ سے اس جذباتی سپیچ پہ اگری بھی کر جاؤں، لیکن پرابلم یہ جب مجھے 2018 کے بعد ہوتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر وہ بھی سٹوری بالکل سملر ہے جو ہم نے دیکھا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھگتی ہیں، ان کی بھی عورتیں جب باہر نکلتی تھی تو کیا ہوتا تھا۔ لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک سے جب واپس آتے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو ویزا ملتا ہے، پاکستان انہیں الاؤ کرتا ہے آنے کے لیے، نہیں کرتا ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں انحصار کرتی ہیں، منحصر ہیں۔ لیکن ارشاد بھٹی صاحب، جو کے پی اسمبلی ہے جس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پی میں حکومت کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی جو تازہ بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حق ہے عدم اعتماد لانا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنر کے پی ہیں وہ کبھی کبھی جذبات میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جس دن ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے، اور 2022 میں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وڈ دیٹ بی این ایزی ٹاسک فار دا سٹنگ گورنمنٹ اور سیٹ اپ رائٹ ناؤ کہ وہ اٹھا کے جب نمبر پورے ہوں وہ بھیج دیں پاکستان تحریک انصاف کو گھر؟ اچھا، پہلی بات، ابھی آپ نے کہا کہ میں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ میں نے کنفرم نہیں کیا، میں نے کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور اس پشاور پہلے آئیں گے، یعنی امریکہ جائیں گے، پھر پشاور آئیں گے، پھر آگے آئیں گے۔ یہ ابھی کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان وہ آتے ہیں، آپ آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں یا وہ نہیں آتے، یہ ابھی قبل از وقت ہے اس طرح کی باتیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، تو ظاہر ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ فطری رد عمل ہے۔ تیسری بات کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جتنے مقدمے جھوٹے اور جعلی مقدمے ہیں، جتنے جعلی ہیں، جتنے سچے ہیں، جتنے قید تنہائی ہے، یا جتنا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ بھی سب کے سامنے، اور یہ فطری رد عمل ہوتا ہے اولاد کا۔ تیسری بات یہ جو آپ نے ابھی کہی کہ کیا نمبر، ڈیفینیٹلی نمبر پورے نہیں کیے جا سکتے، ہو نہیں سکتے، لیکن 73 چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کسی کو اگر بننا ہے تو 93 ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے، اور 58 ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 52 یا 53 ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کے، اور 35 اراکین آزاد ہیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ابھی یہ جو آئینی بینچ کا غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اور غیر سیاسی فیصلہ تھا، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے لے کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی مال غنیمت کی طرح، تو اس کے بعد نمبر گیمز یعنی جو 27 سے 53 تک چلا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، ظاہر ہے 2/3 اکثریت مل گئی حکومت کو، حکومتی اتحاد کو، سادہ اکثریت مل گئی مسلم لیگ نون کو، اور اب سینٹ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ 2/3 اکثریت یا سادہ اکثریت یا وہ لے حکومتی اتحاد، اور ظاہر ہے اس کے بعد ویسے تو آئینی ترمیم انہوں نے اس اکثریت یا 2/3 اکثریت سے پہلے بھی منظور کروا لی تھی، لیکن اس کے بعد 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں جو بھی آئینی ترمیم آنی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو ایک تلوار تو ہے علی امین گنڈا پور کی حکومت پر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی بے وقوفی کرے گا۔ کیوں؟ پہلا تو ابھی تو ایمل ولی خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ظاہر ہے ہارس ٹریڈنگ کرنا پڑے گی، ڈنکی ٹریڈنگ کرنا پڑے گی، منڈی لگانا پڑے گی، ضمیر بھی جاگتے ہیں، خریدنے پڑیں گے، خرید و فروخت ہوگی، لالچ دینا پڑیں گے، تو ضمیر جاگیں گے یا ضمیر مردہ ہو جائیں گے، تو وہ ابھی لمبا پروسیس ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جس کا پہلے بلہ لے لیا گیا، پھر مینڈیٹ لے لیا گیا، پھر مخصوص نشستیں لے لی گئیں، تو اب اس سے خیبر پختونخوا لے لیا جائے گا اس وقت جب خیبر پختونخوا ایک دہشت گردی کی لہر میں ہے، اس وقت جب بلوچستان ایک دہشت گردی کی لہر میں ہے، اس وقت جب خیبر پختونخوا جیسا صوبہ جس میں پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، مقبول ترین جماعت سے لے کر
ایک چوں چوں کا مربع حکومت بنائی جائے گی. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایڈونچر ہوگا. گورنر صاحب تو چونکہ وزیر اعلیٰ کے حلقے کے ہیں اور وہ ان کی دونوں کی آپس کی پرانی محبت ہے تو وہ تو ہلکے پھلکے بیانات دیتے رہتے ہیں. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹایا جائے گا. علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے بعد ہوگا کیا کہ جس طرح عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور راتوں رات عمران خان صاحب زمین سے آسمان پر چلے گئے تھے, اسی طرح جتنی بھی گورننس پرفارمنس کے مسائل ہیں, جتنے بھی علی امین گنڈا پور کے بیانات ہیں یا ان کا طرز گورنمنٹ ہے یا جتنا بھی ابتری کے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں, وہ سارے دھل جائیں گے اور ایک وکٹم کارڈ اور مل جائے گا اور تحریک انصاف کو اس طرح سیاسی یا مقبولیت کی ایک اور ڈرپ لگ جائے گی. اور حکومت لے کر کریں گے کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. خیبر پختونخوا حکومت بدل کے کیا کریں گے کہ یہی ہوگا کہ وہاں سے بھی گرفتاریاں ہو سکیں گی, وہاں بھی کی حکومت ہوگی, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. تو یہ دباؤ ضرور رکھنا چاہیں گے کہ بھائی ہم آپ کا تبدیل کر دیں گے, کچھ کہیں گے ہم آپ کے نہیں کریں گے, کچھ کہیں گے ہم کر دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے, اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو لیکن کچھ کہہ رہے ہوں گے کریں گے, کچھ کہہ رہے ہوں گے نہیں کرے, تاکہ دباؤ بڑھا رہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا بے وقوفانہ فیصلہ کرے گا اور اس کو ہٹائے گا. لیکن جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے تو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے اب تک جتنی نمبر گیم بڑی ہے حکومتی اتحاد کی, تو کوئی پتہ نہیں کل وہ 35 کے 35 کہیں کہ تو تھے ہی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے, ہم تو اپنے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. پاکستان ہے, پاکستان میں جو پالیٹکس ہوتی ہے آرٹ آف پاسبلٹی ہے. دیکھیں نا, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. لیکن ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ڈسکس دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس فردر ود نیازی صاحب, اور وہ یہ تھا کہ کریں گے کیا لے کر, کیونکہ اگر آپ لے بھی لیتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی فیس سیونگ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو مل جائے گی. اور یہ بات کم و بیش میرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دی تھی کہ کریں گے کیا. اور ہم نے دیکھا 2022 کے بعد پھر مقبولیت بھی ڈیمیج کرنی پڑی نیازی صاحب مسلم لیگ نون کو, جس کو گیدر کرنے کے لیے یا دوبارہ سے ری گین کرنے کے لیے وہ اب ایفرٹس کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اگر کرنا نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہ, آپ دھمکی کیوں لگا رہے ہیں, پریشر کیوں بلڈ کر رہے ہیں؟ اتنا کمپریہنسو جواب آیا تو اس کے بعد میں گنجائش تو نہیں رہ جاتی کہ اب اس میں کچھ ایڈ کیا جائے. اب پوری ہر طریقے سے ٹھوک بجا کے اس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے اور کوئی کونا کھدرا چھوڑا نہیں گیا. اس کے باوجود اب آپ کے اصرار ہے کہ پروگرام کو چلانا ہے اور وقت پورا کرنا ہے, تو میں 2-3 باتیں, میرا اصرار ہے کہ آپ اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ بھی دیں. نہیں, آپ اصرار نہ بھی کریں تو اپنی قیمتی رائے دینے کے لیے جو ہے نا تل چکا ہوں, فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. بات یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا, کس نے کہا اس کو کچھ چھیڑ رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور عمران خان سے بچایا جا رہا ہے. ہم جو ہے اتنے عقل کے گھوڑے پر دوڑاتے ہیں. علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب 2 دفعہ استعفیٰ دینے کا کہہ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جس شخصیت کے اندر تھوڑا سا بھی دم خم آتا ہے وہ ان کی آنکھوں کو کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہر بڑے لیڈر میں ہوتا ہوگا, یہ اس میں نہیں ہے. ان کو اس سے پہلے پرویز کھٹر کو 2013 میں یہ ابھی جمعہ 8 دن بنے تھے, اکتوبر نومبر میں کہہ دیے کہ آپ استعفیٰ دیں. پرویز کھٹر تو خیر آگے سے جو ہے تنک کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب میں استعفیٰ نہیں دیتا ہوں, آپ ووٹ اور نو کانفیڈنس لیں. یہ 50 بندے میں نے پورے کیے ہیں, آپ کے تو 32 بندے تھے, 18 بندے میں نے ادھر ادھر سے جماعت اسلامی کو اور شیرپاؤ کو ملا کے کیے ہیں. یہ 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور کو بچایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ دیا تو پھر آپ کو نہیں بننے دیں گے. عام سی بات ہے. ہم اتنی دور جو کلابے مرا رہے ہیں زمین آسمان کے کہ وہ بڑی کوئی تحریک چل رہی ہے اور بڑا کوئی بندوبست ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور زیادہ کون وارہ کھائے گا؟ مقابلہ کس کا ہے؟ کیا عمران خان کا مقابلہ شہباز شریف سے ہے؟ کیا ہم خود فریبی کا شکار ہیں؟ اصل میں جھوٹ اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو منافقت ہے اس کا ایک بڑا لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے. اب اس کا کمبینیشن یہ ہے کہ اس کے اندر بندہ اور سب سے زیادہ کیجویلٹی ہوتی ہے کہ بندہ خود فریبی کے اندر پڑ جاتا ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بڑے میں نام سنے ہیں, ہم 2 نام مزید کیوں نہیں لیا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کہ نصرت بھٹو نے کلثوم نواز نے تو مارشل لا کے وقت میں نکلی تھی. کس ملک میں مارشل لا کے وقت لوگ نکلے ان کے نام مجھے گنوا دیں. ساؤتھ افریقہ میں نکلے ہیں کیا؟ انور ابراہیم کی بیوی جو ہے
وہ مارشل آرٹ کے اندر نکل گیا. وہاں جمہوریت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھی تھی. جب ان کو 90 میں گرفتار کیا گیا تو اس وقت گرفتار یہ اپنا ہمارے جو بڑے لمبے عرصہ پرائم منسٹر ہے, نام مجھے بھول گیا, وہ جو ماڈرن انڈونیشیا ملائیشیا کے باپ ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کلثوم نواز اور نصرت بھٹو کو تو ان معاشرہ میں نکلے تھی جو ضیاء الحق کا مہاتیر محمد میرے خیال میں ماشاء اللہ ابھی زندہ ہیں. اچھا اب اس وقت کہ جب وہ زندہ جو تھے ضیاء الحق کا معاشرہ اور کیا معاشرہ تھا, کس کو کیا پتہ ہے یہاں پہ, چونکہ ہم سارے پیدائشی جو 80s اور 90s کی اور پتنی اس کے بعد کی ہے, کسی کو کیا پتا ہے کہ کیا معاملہ تھا. لوگ 77 کے اندر کوڑے کھا کے اندر گئے تھے پیپلز پارٹی کے ورکر, اور 89 میں باہر آئے تھے جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی. 11 سال بعد میرے ساتھ ہی, میں تو مخالف تھا, لیکن جو ہمارے مقابلے کے جو لوگ تھے, ہمارے دوست تھے, ایک لمبی قطار ہے جو میں گنوا سکتا ہوں. اور پھر کیا کیا نہیں, بھٹو صاحب کے اپنے وقت میں کیا کیا ہوتا رہا. یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہوتا رہا. یہ عمران خان نے کیا کیا ہے, کلثوم نواز صاحب بستر مرگ پہ تھی نا, اور کون ان کا مذاق اڑا رہا تھا. کچھ شرم آنی چاہیے آج اس نے معافی کی مانگی ہے, اور بیچاری وہ مر گئی, ان کی بیٹی کو اور اس کے خامن کو فون نہیں کروایا گیا. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا نظام ہے. کون سی مد ہے جس میں عمران خان صاحب نے جرم کیا ہے یا کسی کے خلاف شریک جرم رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ جس کا 10 سال انہوں نے نکاح یا بغیر نکاح کے ٹائم گزارا ہے, کس نے کہا تھا کہ 10 سال ان کی شراکت داری کرے. 2014 میں راشدی حکومت تھی, عملاً قبضہ اسلام آباد میں عمران خان کا تھا. 40 چینل ان کو 24/7 دکھا رہے تھے. جیو کو بند کر دیا گیا تھا. وہ تو فون آ رہے تھے نا, نہیں صاحب وہ تو فون آتے تھے, نہیں وہ آگے چلے نا, کہتے گملہ کبھی نہیں توڑا. چیتوں کو آگ لگا دی تھی 25 مئی 2022 میں. 2014 کو جیو کے دفتر کا شیشہ نہیں چھوڑا تھا, گملہ نہیں توڑا. گملہ توڑنا آج واقعی, اب گملہ تو نہیں توڑا انہوں نے, میں بھی قسم کھا سکتا ہوں. جیو کے دفتر کا شیشہ ایک بھی نہیں چھوڑا تھا. ایک جنید جو ایس پی آج تک زندگی اور موت کی کشمکش میں پتہ زندہ بچہ یا نہیں بچہ. میں ان کو کوئی روک سک رہا تھا, پولیس کی پھینٹی لگا رہے تھے, وزیر اعظم کو گھسیٹ کے گھر سے باہر نکالنا تھا. وہ منظر ہم نے دیکھا ٹی وی کے اوپر لائیو, لوگ بھاگے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے گھر کی طرف کہ نواز شریف کو نکال کے گھسیٹ کے نکالنا ہے, باہر نکالنا ہے. اور اپنے جرائم پہ غور کریں, کون سی مد میں کون سا جرم نہیں کیا کہ ہم بڑے کر کے کہ اگر یہ مفروضہ ہے کہ تو مفروضے پہ ہی بات کرنی ہے کہ اگر پرتشدد واقعات ہوں گے تو روکنا چاہیے, نہیں ہوں گے تو نہیں روکنا چاہیے. ان کے بیٹے ہیں, ان کو آ کے آپ سے ملنا چاہیے. بیٹوں کو جلوسی قیادت کرنی چاہیے, کرتے دینا چاہیے. بڑا اچھا رشتہ ہے, کیوں نہ کریں. لیکن اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ریاست حرکت میں آئے گی. وہ تو کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے اور لینا بھی پڑے گا. یہ ظاہر ہے بات ختم ہے. جی جی بالکل. یہی بات آپ نے سنا نہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات کیوں کی ہے کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کا اس زمانے میں, کہ ایک نام تم نے کیوں لے لیا کہ اگر تشدد ہوئے تو ہم گرفتار کر لیں گے. ٹھیک, لیکن ہم ایک عرصے سے چلیں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک کیوٹک سچویشن ہے, ایک پارٹی کی وجہ سے یا ایک پارٹی کی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اور پھر دوسری جماعتوں کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے یہ جو ایک رسا کشی چل رہی ہے میر عباس صاحب, دس ہیز ٹو اسٹاپ سم ویئر. ظاہر ہے کہ وی بین ٹاکنگ اباؤٹ دس آن ٹیلی ویژن, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بٹ وین اٹ کمز ٹو ریالٹی چیک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے عملاً کچھ کیا نہیں. اب ناؤ let's talk about the invitation that has been given from the government, by the government to the opposition. اب اس پہ ہم دیکھے رہے ہیں کہ اپوزیشن از ویری کنفیوزڈ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم رمضان کے بعد احتجاج کریں گے, پھر انہوں نے بلایا شاہد خاقان عباسی صاحب واز ویری ایکٹیو, اور بھی دیگر جب محمود خان چکزئی مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں, ہوا کچھ نہیں. اب ایک نیا پلان کر رہے ہیں, مرتب کر رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کی تاریخ کیا رکھنی ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. رائٹ ان دا مڈل آف دیٹ جب ہم مذاکرات ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ڈو یو ایکسپیکٹ دا سیم کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے؟ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ ہمارے محترم بزرگ ہیں فیض اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ اور کہاں پہ مارشل لاء کے خلاف کہیں کوئی سٹرگل ہوئی ہو. پاکستان میں بالکل سٹرگل ہوئی ہے, بھٹو صاحب کے خاندان نے سٹرگل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
آپ دنیا کا کوئی سورس اٹھا کے دیکھ لیں, سرچ کریں اگر آپ, تو وہاں پہ آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ کا نام ضرور ملے گا جنہوں نے اسٹرگل کی. نواز شریف نے جو اسٹرگل کرنی تھی, وہ پاکستان میں رہتے تو اسٹرگل کرتے, ماشاء اللہ لگا پرویز مشرف کا, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے. جاوید ہاشمی نے پارٹی سنبھالی, وہ چلے گئے. احسن اقبال چلے گئے, خواجہ سعد رفیق چلے گئے, خواجہ آصف چلے گئے, سعد رفیق تو نہیں, اور کئی لوگ چھوڑ کے چلے گئے. باقی نون لیگ کے لوگ واف لیگ میں شامل ہو گئے, وہ ویسے ہی پرویز مشرف کے دم چھلے بن گئے. جب میاں صاحب واپس آئے تو انہیں دم چھلوں کو واپس اپنی پارٹی میں شامل کر لیا 2008 میں, اور 13 میں ان کو وزیر بنا دیا. دنیا میں بڑی اسٹرگل ہوئی ہے. فلپین میں فرڈینینڈ مارکوس ظالم قسم کا ڈکٹیٹر تھا, اس کے خلاف کورازون ایکوینو نے اسٹرگل کی. کیوبا میں فلہینسیو بتیستا ظالم ڈکٹیٹر تھا, اس کے خلاف کاسٹرو نے اسٹرگل کی, ماشاء اللہ تھا. پولینڈ میں لیخ ولیسا نے اسٹرگل کی. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی عمران خان اسٹرگل کر رہا ہوگا کسی نظام کے خلاف, دنیا میں بہت سارے لوگوں نے کی ہے. اچھا میں تو یہاں تک کہہ دوں گا کہ نواز شریف جب پاکستان سے باہر گئے 2019 نومبر 2019 کو, تو نواز شریف کی سیاست کو زندہ ان کی بیٹی نے کیا. مریم نواز نے پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پارٹی کو زندہ کیا, اپنے والد کا مقدمہ لڑا, شہر شہر جا کے جلسے کیے. جو یہاں پہ جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس میں اگر مریم نواز نہ وہ لیڈ کرتی, شاید نواز شریف کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا. کئی لوگوں نے کیا. لیکن اگر آج یہ عمران خان اگر آج سمبل آف ریزسٹنس ہے, اور اگر وہ آج کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمیں اس ملک میں کانسٹیٹیوشنلزم پہ آنا چاہیے, عدلیہ کو, نظام انصاف کو خدا را غلام مت بنا دیں, میڈیا کو ٹاؤٹ نہ بنا دیں, یہ تو اصولی باتیں تھیں. یہ کیا نواز شریف کے منہ سے اچھی لگتی ہے؟ کوئی اور اگر کم وقت بولے گا تو وہ ہمیں بری کیوں لگتی ہیں؟ جس نواز شریف نے یہ باتیں کی تھی وہ نواز شریف تو آج ان سب کے خلاف کھڑا ہو گیا. آپ نے پوچھا نا کہ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم اس ملک میں ایک اصول طے کر لیں. وہ اصول پھر میری پسندیدہ شخصیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو میں اس اصول کے ساتھ کھڑا ہوں, میں اس شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر وہ اصول میری ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ کھڑا ہے تو میں اپنی ناپسندیدہ شخصیت کو قبول کر لوں, کیونکہ میں اصول کے ساتھ کھڑا ہوں. اس ملک میں ایک شخص نے مار نہیں کھائی تھی, عمران خان نے, اب اس نے بھی مار کھا لی. بھٹو خاندان نے مار کھائی, نواز شریف شہباز شریف نے اس خاندان نے مار کھائی, اختر مینگل کے خاندان نے مار کھائی, اچکزئی کے خاندان نے مار کھائی, بزنجوز نے سب نے مار کھائی نا. ایک عمران خان نے مار نہیں کھائی تھی, اس نے بھی مار کھا لی. اب ہم اور کس کو. لیکن چلے آپ نے یو جسٹ سیڈ اٹ امیر عباس صاحب کہ ان سب شخصیات اپنے دور میں صحبتیں صحیح ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی اس ایکسٹریم اینڈ پہ بھی نہیں گیا نا جس ایکسٹریم اینڈ پہ عمران خان صاحب چلے گئے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک سے جب واپس آتے ہیں تو وہ جو 27 یوٹیوبرز کے اوپر ایک پرچہ پھٹا ہے اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کیونکہ ہم بھی صحافی ہیں, اور کیا وہ صحافتی اقدار پہ پورا اتر رہے تھے, نہیں اتر رہے تھے, یہ فیصلہ کیسے ہے, تینوں کے سامنے رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ٹائم کم ہے تو میں چاہوں گی کہ تمام جو مہمان ہیں وہ اس پہ اپنی رائے دے دیں. نئی صاحب مجھے آپ بتائیے گا کہ جو 27 یوٹیوبر کے خلاف کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک اقدام ہوا ہے؟ انتہائی غلط ہوا ہے جی. میرا خیال ہے کہ خام خواہ سوائے اس کے ان کو کوئی زیادہ فائدہ ہوا ہو. جس صحافی کے خلاف انہوں نے اس طرح کا کوئرسو ایکشن لیا ہے, احمد نورانی میں پہلے لیا, ستور بیچارے چھوٹا بچہ تھا اس کو جا کے ایک دفعہ انہوں نے ہیومیلیٹ کیا, تو کیا ہوا؟ اس کی ویورشپ بڑھ گئی, اور اس کا میرا خیال ہے کہ ہر بندے نے اس کی جو ہلکا احباب ہے, اب میں تو ان کو نہیں جانتا تھا لیکن اب میرے ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں, میں ان کو پاس پرسے کے لیے گیا, ان کو ملنے کے لیے گیا. اب جتنے یہ لوگ ہیں ان میں کئی نامی گرامی لوگ ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ریاست پاکستان یہ جو لوگ یہ کرنے والے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے پچھلے 70 سال سے بار بار یہ کام کر رہے ہیں اور کبھی نہیں سیکھیں گے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا, ان کو نقصان ملتا ہے. جن کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ان کا سے فائدہ ہے کہ میڈیا کے اندر ان کو مزید پذیرائی ملتی ہے. ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے جو کیا ہے اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا نہیں. ارشاد بھٹی صاحب. نہیں, دیکھیے میرا اعتراض سب سے زیادہ اس بات پہ ہے کہ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آئے ہیں, اگر آپ پیکا آرڈیننس لے آئے ہیں, ابھی اگر آپ نے بلہ الیکشن سے عین پہلے چھین لیا, اگر آپ نے مخصوص نشستیں چھین لی, اگر آپ نے مینڈیٹ چھین لیا, اگر آپ کے جو اس حکومت کے مخالف ہیں یا اس نظام کے ان کے بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں ہیں, اگر آپ نے یہ سارا کچھ طے کر لیا ہے, اگر آپ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیمیں کر لی ہیں, اگر آپ نے نیب ترمیمیں کر لی ہیں, اگر آپ نے اپنے سارے گناہ بخشوا لی ہیں,
اور اگر آپ جو یوٹیوبرز کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور ریاست مخالف مواد نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2 جون کو FIA کی انکوائری شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نیشنل سائبر کرائم ایجنسی عدالت جاتی ہے، پھر عدالت کا حکم یوٹیوب والوں کو مل جاتا ہے، پھر یوٹیوب والوں کا ای میلز آ جاتی ہیں ان ساروں کو. ان ساروں میں وہ لوگ کہاں ہیں جن کے یوٹیوب چینلز بند ہوئے ہیں؟ کیا کسی ملزم یا مجرم کو یا اچھے یا برے آدمی کو اتنا حق بھی نہیں کہ اسے بلایا جائے، اسے سنا جائے، اس سے صفائی کا موقع دیا جائے، یا اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ دکھائے جائیں؟ کم از کم فیصلہ جو کرنا ہے وہ کر لیں، فارمیلٹی پوری کر لیں. تو یہ تو ایک عجیب سا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے کی بات ہے. اور ہم نے دیکھا کہ متعدد ادوار میں صحافیوں کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں، ٹی وی سے آفر ہو جاتے ہیں، جاب نہیں ملتی، اور پھر اب یوٹیوب اگر شروع کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ پرابلم ہے. امیر عباس صاحب. جی، اسد طور کو آپ جیسے نیازی صاحب نے ذکر کیا، عمران خان کے دور میں بھی اسد طور کے گھر پہ کچھ نامعلوم لوگ آئے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. اب پھر اس کے ساتھ ہوا متی اللہ جان کو اس وقت اٹھایا گیا، اس دفعہ پھر اٹھایا گیا. عمران خان صاحب کے زمانے میں محسن بے کے اوپر FIA نے ریڈ کیا، بہت ہی بھونڈے طریقے سے اور بہت ہی عجیب گھٹیا طریقے سے. کیا ہوا؟ پر کوئی خاموش ہو گئے لوگ. آپ 27 چھوڑ کے آپ 2700 بند کر دیں. آپ نے 1.25 سال ٹویٹر کو بند رکھا نا، تو کیا ہو گیا؟ کھولنا پڑ گیا الٹیمیٹلی. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ بتائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. تو یہ اس طرح کے حربوں سے کبھی آوازیں قید نہیں ہوتی ہیں. ممکن ہے شاید آوازیں قید نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک بڑی باریک چیز یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل ڈگنیٹی کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ تمام تر صحافتی اقدار ہیں جس کو مد نظر رکھ کر آپ کچھ چیزیں کرنی چاہیے. پروپیگنڈا اور ہوتا ہے، نیوز اور ہوتا ہے. لیکن بہرحال بہت شکریہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امیر عباس اور ارشاد بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پھر ملاقات کریں گے اگلے ویک. اللہ حافظ.